अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हंसते रहें, जहाँ रहें आबाद रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। और आज की एपिसोड नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और लाइक कमेंट भी किया करें। तो आएँ एपिसोड स्टार्ट करते हैं। मैंने तुझे कितनी दफ़ा समझाया था रोशना कि लगाम डाल के रख इस लड़की को, लेकिन तुझे असर कहाँ होता है। देख लिया आज क्या हो गया, कहाँ पहुँच गए वो बेचारा मेरा पोता। हाय मेरा शाजिल, वो भी तेरी बेटियों की वजह से आज हॉस्पिटल में पहुँच गया है। अब ना जाने उसके साथ अंदर क्या हो रहा है। मेरा पोता पता नहीं किस हाल में होगा। रोशना बेगम और परवीन बेगम दोनों इस वक्त हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बैठी थी। रोशना बेगम आंखें बंद किए अपने बच्चों की खैरियत की दुआएं कर रही थी और परवीन बेगम हमेशा की तरह उन्हें बुरा बुला कहते को कोस रही थी। महक, सुंदस और शाजिल आईसीयू में थे। डॉक्टर्स पिछले 2 घंटे से अंदर थे। रोशना बेगम बच्चों की वजह से बहुत परेशान थी। रोशना बेगम खामोशी से आंखें बंद किए दुआएं कर रही थी, साथ ही अपनी सास की बातें सुनते आंख से आंसू गिरते उनके गालों को भिगो रहे थे। ये तो परवीन बेगम का रोज़ का काम था। इस वक्त रोशना बेगम को टेंशन सिर्फ अपनी बच्चियों की ही नहीं बल्कि शाजिल की ज़्यादा फिक्र हो रही थी, जिसकी माँ ने आते साथ ज़मीन आसमान एक कर देना था। वो तो पहले ही महक को सख्त नापसंद करती थी। वो जब कभी परवीन बेगम के साथ मिलकर रोशना बेगम को ताने देती थी तो महक उनको खरी खरी सुना दिया करती थी, जिस पर वो तप कर बड़बड़ाते हुए वहाँ से चली जाती थी। हाय मेरा पुत्र, मेरा शहजादा, क्या हुआ अम्मा उसे, किधर है वो, डॉक्टर ने क्या कहा है। रुबीना बेगम, शाजिल की माँ और रोशना बेगम की जिठानी और परवीन बेगम की सबसे बड़ी बहू हॉस्पिटल के कॉरिडोर में दाखिल होते हुए परवीन बेगम से पूछने लगी और साथ खड़ी रोशना बेगम को घूर कर देखा। इनके साथ साथ हाशिम चौधरी भी परेशानी के आलम में आगे बढ़ते अपनी मां को सवालिया नज़रों से देखने लगे। पता नहीं पुत्र, पिछले 2 घंटों से बच्चों के साथ पता नहीं क्या कर रहे हैं, कुछ बताते ही नहीं। परवीन बेगम ने परेशान होते कहा। अच्छा अम्मा आप यहाँ बैठें, मैं अभी देखता हूँ। हाशिम चौधरी ने अपनी माँ को पकड़कर बेंच पर बिठाते हुए कहा। जी डॉक्टर साहिबा, कैसे हैं हमारे बच्चे, क्या हुआ है उन्हें। वो लोग अभी बातें कर ही रहे थे कि डॉक्टर बाहर आई तो हाशिम चौधरी उनकी तरफ बढ़ते पूछने लगे। आप लोग परेशान ना हो, ठीक हैं वो तीनों, बस एक के बाजू में फ्रैक्चर आया है, एक के पाँव में और जो लड़का है उसकी टांग में, और थोड़े बहुत ज़ख्मी भी हुए हैं जिन पर मरहम पट्टी कर दी गई है। डॉक्टर सारी बात तफसील से बताते हुए बोली। फ्रैक्चर? हाशिम चौधरी ने सवाल किया। जी जाहिर है इतनी ऊंचाई से गिरे हैं तीनों। ऊंचाई से? हाशिम चौधरी ने फिर से सवाल किया। जी सर, क्या आप लोग नहीं जानते वो तीनों अमरूद के दरख्त से गिरे हैं, डॉक्टर दिलावर ने बताया है हमें, डॉक्टर ने हैरानी से पूछा। डॉक्टर दिलावर? हाशिम चौधरी हैरान हो रहे थे। जी वो डॉक्टर दिलावर चौधरी के बाग से ही तो अमरूद तोड़ते गिरे हैं। वो तो सच शुक्र के डॉक्टर साहब वहाँ मौजूद थे तो बर वक्त सबको हॉस्पिटल ले आए, वरना हालत ज़्यादा भी बिगड़ सकती थी, डॉक्टर ने जवाब में कहा। किधर हैं डॉक्टर दिलावर? हाशिम चौधरी ने पूछा। जी वो अंदर ही हैं, आप लोग थोड़ा वेट करें, अभी बाहर आपको तफसील से सब बताते हैं, डॉक्टर ने इतना कहते आगे बढ़ना चाहा। क्या हम मिल सकते हैं अपने बच्चों को? हाशिम चौधरी ने परेशान होते पूछा। बस थोड़ी देर में हम उन्हें वार्ड में शिफ्ट करते हैं, फिर आप इनसे मिल लीजिएगा, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, डॉक्टर इतना कहते अपने कैबिन की तरफ बढ़ी। और रुबीना बेगम और परवीन बेगम ने रोशना बेगम को घूर कर देखा। कैसी हैं मेरी परियां, और क्या हुआ था वहाँ, मैंने सुना है आप उस वक्त वहाँ थे। आलियान चौधरी इस वक्त डॉक्टर दिलावर के सामने बैठे पूछ रहे थे। जी अंकल, मैं उस वक्त वहीं पर था, मैं तो आराम से पेड़ के नीचे सो रहा था कि अचानक मुझे रोने चिल्लाने की आवाज़ें आईं। मैं जब वहाँ पहुँचा तो ये तीनों ऊपर से नीचे गिरते अपनी हड्डियाँ तोड़ चुके थे। मुझे पहुँचने में थोड़ी सी देर हो गई थी, दिलावर चौधरी ने अपने सामने लेटे वजूद को देखते हुए बताया था, जो पहली नज़र में ही उसका चैन सुकून सब छीन कर ले गई थी। और इन्हें कितने दिन लगेंगे ठीक होने में? आलियान चौधरी ने अपनी बेटी के माथे पर बोसा देते आंखों में उमड़ने वाले आंसुओं को पीछे धकेलते हुए पूछा। कम से कम 2 हफ्ते, वो भी अगर एहतियात की गई तो।
اور مجھے نہیں لگتا کہ دلاور چودھری نے بات کرتے ہوئے ادھوری چھوڑ دی۔ 2 ہفتے؟ کیا ہم انہیں گھر لے جا سکتے ہیں؟ علیان چودھری کے اگلے سوال پر ڈاکٹر دلاور حیران ہوئے تھے۔ ابھی تو نہیں، ابھی انہیں ہوش میں آنے دیں، پھر دیکھتے ہیں ان کی کنڈیشن اور پھر بتاتے ہیں آپ کو، ڈاکٹر دلاور نے جواب دیا۔ علیان چودھری اپنی اتنی بڑی بزنس ڈیل ملنے کی خوشی بھی نہیں منا سکے تھے۔ ان کی ساری خوشیاں تو ان کی لاڈلی شہزادیوں سے جڑی تھی۔ ابیہا میری جان، ادھر آئیں بابا کے پاس اور ہمیں بتائیں کہ آپ لوگ کیوں گئے تھے وہاں اور کون گیا تھا ساتھ لے کر۔ علیان چودھری نے ڈاکٹر سے بات کرنے کے بعد کمرے کے کونے میں کھڑی ہچکیوں میں روتی ہوئی ابیہا کو اپنے پاس بلاتے ہوئے پوچھا، ابا جانی وہ ہم شازل بھائی کے ساتھ گئے تھے باغ میں، اور یہ تینوں ہمارے منع کرنے کے باوجود درخت پر چڑھتے امرود اتارنے لگے، تو ہم نے ان کو وہاں چھوڑتے ساتھ والے بیری کے بیر سے بیر اتار کے کھانے لگے۔ بیر اتارتے ہوئے ہمارے ہاتھ میں کانٹے لگے ہیں، جس سے ہمارا ہاتھ زخمی ہو گیا، جسے دیکھتے میرب نے اونچی آواز میں روتے ہوئے مہک، سندس اور شازل بھائی کو پکارنا شروع کر دیا تھا، اور یہ تینوں میرب کے رونے پر پریشان ہوتے، جیسے ہی مڑے تو ان بیلنس ہوتے نیچے زمین پر گرے۔ ہم ان کے نزدیک پہنچے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ وہ تو شکر ہے کہ اس وقت وہاں دلاور بھائی آ گئے تھے، ورنہ تو ہم سب شام تک وہیں پڑے رہتے۔ آئی ایم سوری بابا جانی، ہمیں معاف کر دیں۔ بابا جانی ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے، ماما ہمیں ڈانٹیں گی۔ ابیہا اپنے باپ کے سینے سے لگی ہچکیوں میں روتی ہوئی سارا ملبہ شازل پر ڈال گئی تھی۔ بس میری جان، اب رونا بند کریں، آپ جانتی ہیں نا آپ کی آنکھوں میں آنسو ہمیں برداشت نہیں ہے۔ کچھ نہیں ہوگا، ہم سب کو دیکھ لیں گے۔ آپ اب ماما کے ساتھ گھر چلی جائیں، آپ کی بہنوں کے پاس ہم ہیں نا، جب انہیں ہوش آ جائے گا ہم ڈاکٹر سے بات کر کے انہیں گھر لے آئیں گے۔ علیان چودھری اسلام آباد سے سیدھے ہاسپٹل پہنچنے کے بعد اپنی ماں اور بھابھی سے سب پوچھ چکے تھے، اور وہ دونوں حسب معمول سارا الزام روشنا بیگم اور ان کی بیٹیوں پر ڈال چکی تھی۔ روشنا بیگم کی بھیگی آنکھیں علیان چودھری کو تڑپا گئی تھیں۔ وہ ڈاکٹر سے ملنے اپنی بیٹیوں کو دیکھتے دوبارہ سے ڈاکٹر دلاور سے پوچھنے کے بعد ابیہا سے ساری بات پوچھتے اب اپنی ماں اور بھابھی کو سوالیہ نظروں سے گھور رہے تھے۔ ابیہا کی زبانی ساری بات سنتے پروین بیگم نے تو نظریں جھکا لی تھی، لیکن روبینہ بیگم نے غصے سے ابیہا کو گھورا تھا۔ علیان چودھری جب کمرے میں داخل ہوئے تو وہ جلدی سے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتے خود کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی، کیونکہ علیان چودھری کے پیچھے روشنا بیگم، پروین بیگم اور روبینہ بیگم اسے گھورتے ہوئے اس کی طرف بڑھی تھی۔ روبینہ بیگم کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس شیطانوں کی خالہ کو اٹھا کر کہیں گم ہی کر دیں۔ روز ان کے بیٹے کو بہلا پھسلا کر باہر لے جاتی تھی، اور واپسی پر اگر کہیں سے شکایت آتی تو سارا ملبہ شازل پر ڈال کر خود کو بے گناہ ثابت کر دیتی تھی۔ مہک، آنکھوں کے آگے سے ہاتھ ہٹا اور بتا اپنے بابا کو کہ تو ہی شازل کو اپنے ساتھ لے کر گئی تھی، اور اگر اب کی بار تو نے جھوٹ بولا تو۔ روبینہ بیگم مہک کی طرف بڑھتے غصے سے گھراتے ہوئے بولی تو ہاشم چودھری نے انہیں گھور کر خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ وہ اس وقت بیڈ پر چت لیٹی، اس کے ایک بازو میں ڈرپ اور دوسرے میں پلستر لگا ہوا تھا، جسے دیکھتے روشنا بیگم اور علیان چودھری تڑپ اٹھے تھے۔ روبینہ بیگم ہوش کے ناخن لیں، بچی کی حالت تو دیکھیں، آپ آتے ہی اسے ڈانٹنے لگ گئی ہیں۔ ہاشم چودھری نے روبینہ بیگم کو روکتے ہوئے کہا، کیسی ہے ہماری بیٹی، زیادہ درد تو نہیں ہو رہا؟ ہاشم چودھری نے مسکراتے ہوئے مہک کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہوں تایا ابو، شازل بھائی کیسے ہیں، انہیں زیادہ تو نہیں لگی؟ مہک نے معصومیت کی انتہا پر جاتے جواب دینے کے ساتھ ساتھ شازل کی حالت کے بارے میں دریافت کیا۔ پتہ نہیں بیٹے، ابھی تو وہ آپریشن تھیٹر میں ہیں، 3 گھنٹے ہونے کو ہیں، ڈاکٹر کہہ رہی تھی کہ اس کی ٹانگ میں فریکچر آیا ہے، ابھی پلستر لگا رہے ہیں، کچھ ٹائم اور لگے گا۔ ہاشم چودھری نے پریشان ہوتے جواب دیا۔ مہک کو کم چوٹیں آئی تھیں جس کی وجہ سے اسے جلدی ہوش آ گیا تھا، لیکن شازل اور سندس کو بہت زیادہ چوٹیں آئی تھیں، اس لیے ابھی تک وہ دونوں آپریشن تھیٹر میں تھے۔ بابا، مہک نے نم آنکھوں سے علیان چودھری کو پکارا۔ جی بابا کی جان، علیان چودھری نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ بابا سندس کیسی ہے؟ اور بابا ابیہا آپی، انہیں بھی چوٹ لگی تھی، میرب نے بتایا تھا، کیسی ہیں وہ؟ زیادہ تو نہیں لگی؟ مہک نے بھیگی آواز میں پوچھا تو آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر تکیے میں جذب ہوئے۔ سب ٹھیک ہے میری جان، آپ ٹینشن مت لیں، علیان چودھری نے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لیتے بھیگی آنکھوں سے کہا۔
बाबा की जान को ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? आलियान चौधरी ने परेशान होते पूछा। नहीं बाबा जानी, मैं कोई कमज़ोर लड़की थोड़ी हूँ, मैं तो आपका बहादुर बेटा हूँ ना, महक ने भीगी आंखों से मुस्कुराते हुए बताया। डॉक्टर साहब और कितना टाइम लगेगा? 3 घंटे से ऊपर। मेरी जान, सुंदस, मेरे बच्चे, 3 घंटे से ऊपर का टाइम हो चुका था, लेकिन डॉक्टर कुछ बता नहीं रहे थे, जो आलियान चौधरी की बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। आलियान चौधरी ऑपरेशन थिएटर में दाखिल होते हुए पूछते सुंदस की हालत देखते तड़प उठे थे और तड़पते हुए सुंदस की तरफ बढ़ते उसके माथे को चूमते हुए पूछने लगे, लेकिन चेहरे पर शहद की मक्खियों के काटने की वजह से बने दाग और सूजन आलियान चौधरी को कुर्र में मुब्तला कर गई। आलियान चौधरी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया था। उन्हें महक और शाजिल पर बेइंतहा गुस्सा आया था। आप क्यों अंदर आए हैं आलियान साहब? प्लीज़ अभी आप बाहर जाएं, हमें हमारा काम करने दें। अंदर एक डॉक्टर सुंदस के पैर पर प्लास्टर लगा रहा था तो दूसरा उनकी हेल्प करते आलियान चौधरी को देखकर बाहर रुकने का कहने लगा, जिस पर आलियान चौधरी ने उसे घूर कर देखा तो डॉक्टर के माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हुए। अंकल प्लीज़ आप बाहर चलें, इन्हें अपना काम करने दें। आप मेरे साथ आएँ प्लीज़, परेशान मत हो, वो ठीक हो जाएंगी। मैंने इन्हें इंजेक्शन और वैक्सीन लगा दी हैं, बस कुछ दिन की बात है, वो बिल्कुल पहले की तरह हो जाएंगी। आलियान चौधरी की आंखों में गुस्सा देखते जल्दी से डॉक्टर ने दिलावर चौधरी को बुलाया तो दिलावर चौधरी आलियान चौधरी को अपने हिसार में लेते बाहर समझाते हुए बाहर निकल गए। वो दोनों ठीक तो हो जाएंगी ना? आलियान चौधरी ने परेशान होते दिलावर चौधरी से इस्तफसार किया था। जी अंकल, आप परेशान ना हो, वो इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी, दिलावर चौधरी ने बहुत नरमी से जवाब दिया था। और शाजिल किस रूम में है और क्या कंडीशन है उसकी? हाशिम चौधरी भी उनके पास आते पूछने लगे थे। जी अंकल, उसे भी साथ वाले स्ट्रेचर पर प्लास्टर चढ़ाया जा रहा है, बस आधा घंटा और दे दें डॉक्टर्स को, फिर आप इन दोनों से मिल सकते हैं, डॉक्टर दिलावर चौधरी ने इंतहाई तहम्मुल से बताया था। बेटे, शाजिल को ज़्यादा चोटें तो नहीं लगी? आलियान चौधरी ने सवाल किया। अंकल, चोटें तो काफ़ी लगी हैं, जाहिर है इतनी ऊंचाई से गिरा है वो भी, डॉक्टर दिलावर चौधरी ने बताया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि शाजिल को क्या ज़रूरत थी लड़कियों को साथ लेकर जाने की, और फिर उस पर गलती ये कि दरख्त पर भी उन्हें साथ ही चढ़ा लिया। इसमें इतनी अक्ल भी नहीं थी कि वो लड़कियां हैं और लड़कियां बहुत नाजुक होती हैं। और डॉक्टर दिलावर चौधरी ने पूछने की जसारत की, नाजुक? और वो नाजुक नहीं, आफत की पुड़िया कहो बेटा, रुबीना बेगम ने भी गुस्से से कहा। बेगम, हाशिम चौधरी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। हाँ ठीक कह रही है रुबीना बहू, ये सारा किया धरा इस महक का है। कितनी दफ़ा तुम्हें समझाया है आली कि इसकी पढ़ाई ख़त्म करके इसका रिश्ता। परवीन बेगम भी गुस्से से बोलते अपनी बड़ी बहू को ठीक और महक को गलत कहने लगी। क्या अम्मा जान, प्लीज़, ये हॉस्पिटल है, कुछ तो ख्याल कर लिया करें, कहीं भी शुरू। आलियान चौधरी बेबसी से बोलते हुए खामोश हुए। दिलावर चौधरी शादी का लफ्ज़ सुनते अपनी धड़कनें तेज़ होती महसूस करने लगा, लेकिन अगले ही लम्हे वो अपने दिल को थपक गया। मैं ठीक कह रही हूँ आलियान, तुझे क्यों समझ में नहीं आ रहा? जिस दिन ये लड़की तुझे कोई बड़ा नुकसान। बस अम्मा बस, प्लीज़। रोशना बेगम अम्मा को साथ लेकर घर जाएं। मज़र, वो गुस्से से दौड़ते हुए अपने ड्राइवर को आवाज़ें देने लगे। जी सर, ड्राइवर सर झुकाए बोला। कहाँ मर गए थे? अम्मा जान और अपनी छोटी बीबी साहिबा घर ले जाओ, आलियान चौधरी ने गुस्से से कहा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी आलियान साहब, मैं अपनी बेटियों के पास ही रहूंगी, रोशना बेगम इतना कहते महक के कमरे की तरफ बढ़ी। अच्छा ऐसा करो अम्मा जान और बच्चों को ले जाओ, और अबीहा मेरी जान आप इधर आएँ। ऐसा करें ड्राइवर अंकल के साथ घर चली जाएं और अपना और अपने बहन भाइयों का ख्याल रखिएगा और टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, और अगर कुछ भी परेशानी हो या कुछ चाहिए तो गफूर चाचा से कहिएगा, वो आपको ला देंगे। और मेरे बच्चे ने रोना बिल्कुल नहीं, और हाथ पर डॉक्टर ने पायोडीन लगा दी है, ठीक हो जाएगा, और आपने इस पर पानी नहीं डालना, और धानी आंटी से कहिएगा वो आप सबको खाना खिला देंगी, और जल्दी सो जाइएगा।
ہم ابھی دھانی آنٹی کو کال کر کے سب سمجھا دیتے ہیں، شاید آج رات ہمیں یہاں رکنا پڑے، ڈرنا نہیں، اور اگر پھر بھی ڈر لگے تو آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر اور اپنے بہن بھائیوں پر بھی پھونک دینا، پھر ڈر نہیں لگے گا۔ آلیان چودھری نے بہت پیار سے ابیہا کو سمجھاتے ہوئے ڈاکٹر دلاور چودھری کو حیران کر دیا تھا۔ وہ سب کے ساتھ اتنے غصے میں لیکن اپنی بیٹیوں سے مخاطب ہوتے ان کے لہجے میں سوائے محبت اور فکر کے اور عقیدت کے کچھ نہیں۔ پروین بیگم اپنے بیٹے کی اونچی آواز سنتے اور اسے غصے میں دیکھتے خاموش ہو کر باہر کی جانب بڑھیں اور ہاشم چودھری اور روبینہ چودھری انہیں جاتے ہوئے دیکھنے لگے۔ آپ لوگ اب مل سکتے ہیں شازل سے، وہ ہوش میں آ چکا ہے۔ 4 گھنٹے پر ڈاکٹر دلاور نے ان کے پاس آ کر کہا تو وہ لوگ مہک اور سندس کے پاس سے اٹھتے ہوئے شازل کے کمرے کی جانب بڑھے۔ کیسے ہو میری جان؟ روبینہ بیگم نے شازل کو پیار کرتے ہوئے پوچھا، جس پر شازل نے روتے ہوئے ماں کو بتایا، اماں میری ٹانگ، اماں بہت درد ہو رہا ہے، ہائے میرا پتر، میرا شہزادہ۔ روبینہ بیگم روتے ہوئے اس کا منہ ماتھا چومنے لگی۔ کیسے ہو شازل بیٹا؟ آلیان چودھری نے بھی اس کی حالت دریافت کی۔ چاچا بہت درد ہو رہا ہے، شازل نے برا سا منہ بنا کر روتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، تو شیر ہے میرا، شیر روتے نہیں بہادر بن۔ ہاشم چودھری نے اس کے کندھا تھپتھپایا تھا۔ ابا اگر میں شیر ہوں تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ شیروں کو درد نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے ابا، بہت درد ہوتا ہے، شازل نے زور سے روتے ہوئے کہا۔ تجھ سے تو پھر میری شیرنی بہادر ہے، جو بازو ٹوٹنے پر بھی مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی اسے کوئی درد نہیں ہو رہا، اور ایک تو ہے لڑکا ہو کر لڑکی سے گیا گزرا۔ ہاشم چودھری نے اسے ڈپٹتے ہوئے کہا۔ ہاں وہ تو بہادر بن کر دکھائے گی ہی، یہ سارا کچھ اسی کی۔ شازل نے بے اختیار ہوتے سارا سچ بتانا شروع کیا تو اپنی ماں، دادی اور آلیان چودھری کے چہرے کے بدلتے زاویے دیکھ زبان کو بریک لگا گیا۔ کیا کہا تم نے؟ یہ سب مہک نے کیا ہے نا؟ روبینہ بیگم نے شازل سے بات کی تصدیق کرنی چاہی۔ نہیں اماں، وہ میں کہہ رہا تھا۔ شازل نے گڑبڑاتے ہوئے کچھ کہنا چاہا مگر کیا کہے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ دیکھ شازل، میں جانتی ہوں یہ سب اسی آفت کا کیا دھرا ہے، تو اب تیرے چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں، تو بہتر ہے تو سب کو سچ بتا دے۔ روبینہ بیگم نے شازل کو گھورتے ہوئے سب سچ بتانے کا کہا۔ مگر اماں وہ، اس سے پہلے کہ شازل کچھ اور کہتا ڈاکٹر اندر داخل ہوا تو سب خاموش ہوئے۔ شازل نے شکر ادا کرتے آنکھیں بند کی۔ آپ لوگ اب ان کو گھر لے کر جا سکتے ہیں، ان کی میڈیسن لکھ دی ہیں اور انہیں احتیاط سے استعمال کروائیں، اور کچھ احتیاطی تدابیر بھی آپ کو کرنی ہوں گی جو میں نے آپ کو کچھ دیر پہلے بتائی ہیں، اور 1 ہفتے بعد ان کو ہاسپٹل لے آئیں، ان کے پلاسٹر اتار کر چیک کریں گے کہ کیا کنڈیشن ہے۔ اس دوران آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہوگی اور یہ الٹی سیدھی حرکتیں بھی بند کرنی ہوں گی، کم از کم 6 ماہ تک۔ ڈاکٹر نے تفصیل سے سب بتاتے انہیں ڈسچارج کر دیا۔ میں ابھی سارے بل کلیئر کر لوں، آپ لوگ ان کو گاڑی میں لے کر چلیں۔ آلیان چودھری نے اتنا کہتے کمرے سے باہر آتے کاؤنٹر پر بل کلیئر کروائے اور پھر پہلے سندس اور پھر مہک کو اپنے بازوؤں میں اٹھا کر بہت احتیاط کے ساتھ گاڑی میں بٹھایا۔ آلیان چودھری نے ان دونوں کو گاڑی میں بٹھاتے دوسری سائیڈ آ کر روشنا بیگم کو بھی گاڑی میں بٹھایا اور پھر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کی۔ اس دوران انہوں نے نہ ہی ان دونوں سے کوئی بات کی اور نہ ہی ان دونوں کی طرف دیکھا۔ اپنے باپ کے چہرے کے سرد تاثرات دیکھتے دونوں تڑپ اٹھی تھی۔ عادت جو نہیں تھی آلیان چودھری کے ایسے رویے کی انہیں، ہوش تو اب ٹھکانے لگے تھے دونوں بہنوں کے۔ بابا جانی، مہک نے آہستہ آواز میں انہیں پکارا۔ سوری بابا جانی، آگے سے جواب نہ پا کر مہک نے بھیگے لہجے میں کہا، لیکن جواب ندارت۔ مہک آج تم نے حد کر دی ہے، روشنا بیگم نے غصے سے کہا تو آلیان چودھری نے انہیں گھور کر دیکھا۔ انہیں یہ بھی برداشت نہیں تھا کہ ان کی ماں بھی انہیں ڈانٹے۔ آلیان چودھری کے گھورنے پر روشنا بیگم خاموش ہوئیں اور سارا رستہ خاموشی میں کٹا۔ حویلی پہنچ کر آلیان چودھری نے دونوں کو باری باری گود میں اٹھا کر ان کے روم میں پہنچایا۔ اس دوران بھی آلیان چودھری نے ان دونوں کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ وہ جانتے تھے وہ دونوں آنسو بہائیں گی اور ان کے آنسو آلیان چودھری کی کمزوری تھے۔ اگر وہ ان کے چہروں کی طرف دیکھ لیں گے تو پھر سے کمزور پڑ جائیں گے اور ان دونوں کو اپنی غلطی کا احساس کبھی نہیں ہوگا۔ وہ دونوں کو لٹاتے ان کے کمرے کی لائٹ آف کرتے اپنے کمرے کی طرف بڑھے۔ آج پہلی بار انہوں نے ان کے ماتھے پر بوسہ بھی نہیں دیا تھا۔ مہک پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ روشنا بیگم بھی خاموشی سے بنا ان سے بات کیے اپنے کمرے کی طرف بڑھی
اور رات خاموشی اور آنسوؤں میں کٹی۔ ہاں جی، تو اب دیکھتے ہیں یہ کون سی ایسی ہستی ہے جس نے سب کی ناک میں دم کر رکھا ہے، اور جو آلیان چودھری جیسے بزنس ٹائکون جو میرے بابا کو بھی مات دے دیں، ان کو یوں تڑپا کر اپنی انگلیوں پر نچاتی ہے، اور وہ اپنی اتنی بڑی کامیابی اور پارٹی چھوڑ کر یہاں سے چلے جاتے ہیں بنا کسی کی بھی پرواہ کیے۔ تاہیانگ منہ میں بڑبڑاتے ہوئے اپنا لیپ ٹاپ آن کرتے، اس پر انسٹاگرام کھولتے، اس پر پہلے تو آلیان چودھری کی آئی ڈی آن کرتے، اس کی پکچرز تلاش کرنے لگے، لیکن اس میں تو تاہیانگ خان کو کچھ نہیں ملا تھا۔ تاہیانگ خان نے اس آئی ڈی کی فالوئنگ لسٹ نکالتے اس میں سے ایک آئی ڈی آن کی جو کہ پاپا کی پری کے نام پر سیو تھی۔ اسے لگا یہی ہوگی آلیان چودھری کی پری، لیکن اس کے نیچے ایک اور آئی ڈی تھی جس کا نام تھا پریوں کا محل، جسے دیکھتے کچھ دیر تک تو تاہیانگ رکا تھا، لیکن پھر وہ پاپا کی پری آئی ڈی آن کر گیا، جس پر کچھ تصویریں اور کچھ ویڈیوز جو کہ جسم کے کچھ پارٹس کی تھی، جنہیں دیکھتے تاہیانگ کو بہت زیادہ غصہ آیا تھا۔ کیوں، یہ تو وہ خود بھی سمجھ نہ سکا۔ ایک دفعہ تو اس نے غصے سے لیپ ٹاپ بند کر دیا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ بے چین ہوتے پھر سے لیپ ٹاپ آن کرتے، ہر تصویر کو زوم کر کے دیکھتا دیوانہ ہوا تھا، جس میں کچھ ہاتھوں کی پکچرز تھی، کچھ پاؤں کی، کچھ آنکھوں کی، اور کچھ تو لپس کی تھیں، جنہیں دیکھتے ہوئے تاہیانگ کا دل کیا کہ یہ سامنے ہوں تو ان کا حشر بگاڑ کے رکھ دے۔ یہ خوبصورت نازک ہاتھ، اف، اور ان پر لکھا ہو مہندی سے ہمارا نام۔ خدا کرے ہماری دیوانگی میں جلد آئے وہ مقام، ہاتھ ہاتھوں میں لے کر دور تلک چلیں رات بھر، اور پھر جب تھک جاؤ تو باہوں میں اٹھا لیں ہم، جب یہ کومل ہاتھ رکھو ہمارے دل پر تو دھڑکنیں تڑپتے ہوئے پکاریں تمہارا نام۔ رات ہو، خوابوں کی سیج ہو اور ساتھ تمہارا، پیار سے پکارو کہ اس میں ڈھونڈ لیں ہمارا نام۔ ہم سوال کریں رخسار پر لب رکھتے کہ نام آپ کا یا ہمارا ہے لکھا ان پہ مہندی سے، جواب آئے مسکراتے ہوئے لبوں سے یہ کہ نہ آپ کا نہ میرا بلکہ اس میں لکھا گیا ہے ہمارا نام۔ میں کانوں کی لو کو چومتے پوچھوں کہ وہ کیسے، تو مسکراتے ہوئے کہو ماہیانگ۔ وہ ان ہاتھوں پر اپنے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے بے اختیار ہوتے، ان ہاتھوں پر لب رکھ گیا۔ اسے خود اپنی بے خودی سمجھ نہیں آئی تھی۔ اس کے ارد گرد کتنی خوبصورت اور امیر کبیر لڑکیاں جو اس پر مرتی تھی، وہ مڑ کر ان کو دیکھتا تک نہیں تھا، اور جس لڑکی کو اس نے آج تک دیکھا تک نہیں، وہ بنا دیکھے اس کی طرف کیوں کھنچا چلا جا رہا تھا۔ وہ پھر سے بڑبڑاتے ہوئے لیپ ٹاپ بند کرتے سونے کی ناکام کوشش کرنے لگا، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ پھر سے لیپ ٹاپ آن کرتے نیچے کی طرف سکرال کرنے لگا۔ نیچے اب کچھ آنکھوں کی تصویریں تھیں، ہیزل گرین آنکھیں جو سمندر کی طرح گہری اور خمار سے بھرپور۔ ان آنکھوں کو دیکھ کر ستاروں کا گماں ہوتا ہے، یہ آنکھیں ستارہ ہیں یا ستاروں کی دنیا۔ ان آنکھوں کو دیکھ کر سمندر کا گماں ہوتا ہے، یہ سمندر کی گہرائی ہے کہ سارا سمندر۔ ان آنکھوں میں کھو کر میں ڈوبنا چاہتا ہوں، ان کی گہرائی میں اتر کر دنیا سے گم ہونا چاہتا ہوں۔ یہ آنکھیں واللہ کمال کرتی ہیں، ہو کہ ساکت پھر بھی یہ کلام کرتی ہیں۔ ساحرہ ہیں یہ دو آنکھیں جنہیں دیکھتے ہم خود کو بلائے بیٹھے ہیں، بن دیکھے ہی ان کو ہم آنکھوں میں خواب سہانے سجائے بیٹھے ہیں۔ ہونٹوں میں انگلیاں چبا کر جانم آپ کیوں ہمیں بے قرار کرتے ہیں، کبھی آئیں بیٹھیں ہمارے پاس وہ، ہائے ہم ان انگلیوں کو ہٹا کر ان ہونٹوں پر خوب پیار کرتے ہیں۔ اے دلے ناداں رک تو ذرا، یوں بے قرار نہ ہو، تھم کے بیٹھ ذرا، ان سے باتیں دو چار کرتے ہیں۔ وہ مسکرا کے جب لبوں کو کھولتے ہوں گے تو کتنے موتی جو ان کی مسکراہٹ سے جھڑے ہوں گے، انہیں ہم چنتے ہوئے ایک مالا میں پروتے ان کے گلے کا ہار کرتے ہیں۔ یہ خوبصورت پاؤں تم کبھی بھی زمین پر مت رکھنا، میلے ہو جائیں گے۔ ان میں پائل جو کبھی اپنے نام کی ہم ڈالیں گے، ان میں پائل جو کبھی اپنے نام کی ہم ڈالیں گے تو آواز میں اس کی سحر کی کھو جائیں گے۔ تم جو پہن کر پاؤں میں ہمارے نام کی پائل
اپنے مینشن میں گھومو گی مجھ سے چھپنے کے لیے؟ اس کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، مجھے سحر میں قید کرتے تجھ تک پہنچا دیا کرے گی۔ وہ اس کے پاؤں کی تصویر دیکھتے اس پر ہاتھ پھیرتے ہوئے خواب کی کیفیت میں بول رہا تھا۔ اپنی ان خوبصورت زلفوں کو چھپا کر رکھو ظالم حسینہ، کیونکہ ان کی مہک اب صرف میری سانسوں میں گھلے گی۔ مائی سوین یو آر مائن اونلی مائن۔ تاہیانگ خان اس کی اگلی تصویر پر لکھتے اسے واپس سے اسی کی آئی ڈی پر رپلائی کرنے لگا۔ مائی سوین، مائی لٹل سوین، تم صرف میری ہو، صرف تاہیانگ خان کی۔ اگر اب کسی اور کی نظر تمہارے وجود کے کسی بھی حصے پر پڑی تو قسم محبت کی میں ان آنکھوں کو ہی نکال کر ان کو اپنے رازدار کی آگے ڈال دوں گا۔ اسے میری طرف سے وارننگ سمجھنا اور آج سے ہی اپنی آئی ڈی کو پرسنل کرو، لیکن ہاں اس میں میرا نمبر ایڈ کرنا مت بھولنا، اور اگر تم نے میرا نمبر ایڈ نہ کیا تو کوئی بات نہیں، میں خود ایڈ کر لوں گا، تمہارا سر پھرا دیوانہ۔ تاہیانگ خان نے اس کی ایک اور آئی ڈی پر پوسٹ پر لکھتے اسے ریسینڈ کیا اور مسکراتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ اور ہاں، آج کے بعد تم خود پر پرفیوم بھی نہیں چھڑکو گی، کیونکہ مجھے نہیں برداشت کہ کوئی بھی تمہارے جسم کی مہک محسوس کرے۔ اس جسم کی مہک صرف میری ہے، تمہارا صرف تمہارا خان۔ وہ آنکھیں کھولتے پھر سے آگے ٹائپ کرتے اسے تصویر سینڈ کر گیا۔ لیپ ٹاپ آن کرتے آنکھیں بند کر کے اس کے خواب دیکھنے لگا۔ دلاور چودھری عالیان چودھری کے واپس جانے کے بعد جب اپنی حویلی واپس لوٹا تو اسے پہلی بار اپنی حویلی ایک خالی مکان لگی تھی، ایک بنجر ویران حویلی، بالکل اس کے دل کی طرح، ہر جذبے، ہر رشتے، ہر خوشی سے خالی، جیسے اس کا دل ہوا تھا خالی، بنجر۔ آج سے 15 سال پہلے اپنوں کے خون میں لت پت لاشیں دیکھ کر اور 15 سال کی عمر میں ان لاشوں کو دفنا کر کوئی نہیں تھا اس کے پاس، اور اس وقت سوائے 2 بہنوں کے، جو اس وقت ایک تو 20 سال کی تھی اور دوسری صرف 8 سال کی۔ ایک کا تو وہ نکاح بھی کر چکا تھا، اور دلاور چودھری کا ایک بڑا بھائی تھا جس کی بیوی نے ہی اس گھر کو اجاڑ دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، ویسا ہی حال دلاور چودھری کی حویلی کا ہوا تھا۔ دلاور چودھری ایک 25 سال کا خوبرو نوجوان، رنگ گورا، آنکھیں سیاہ رات کے جیسی پرسرار، داڑھی مونچھ کے ساتھ اس کے چہرے کی دلکشی اور خوبصورتی، اس کی پروقار شخصیت کسی بھی لڑکی کی دھڑکنیں منتشر کر سکتی تھی، اور کتنی ہی لڑکیوں کے پرپوزل بھی دلاور چودھری ٹھکرا چکا تھا۔ اپنے بھائی کی محبت کے ہاتھوں ہونے والی تباہی اس کے چھوٹے سے ذہن پر بہت گہرا اثر چھوڑ چکی تھی۔ اسے محبت نام سے ہی نفرت تھی۔ عورتوں میں اعلیٰ رتبہ اس کی نظر میں صرف بہنوں کا تھا، جو اس پر جان چھڑکتی تھی، اس کے سوا کچھ نہیں۔ وہ 15 سال کی عمر میں جو زخم سہ چکا تھا، اس زخم نے اسے ظالم اور جابر بنا دیا تھا، لیکن آج کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ شہروز، کھانا لگاؤ، بہت بھوک لگی ہے۔ دلاور اپنے خاص ملازم کو بلا کر کھانا لگانے کا کہنے لگا۔ جی سر، شہروز اتنا کہتے کچن کی طرف بڑھا۔ سر، کھانا لگ چکا ہے، آ جائیں، شہروز نے ادب سے پکارتے ہوئے کہا۔ نہیں، رہنے دو، اٹھا لو یہ سب۔ دلاور چودھری کھانے کی ٹیبل کے قریب آتے چیئر پر بیٹھ کر اپنی پلیٹ میں چرگے کا پیس رکھتے چھری کانٹے سے کاٹ کر جیسے ہی نوالا منہ میں ڈالنے لگا تو وہ بند آنکھیں اس کی نگاہوں کے سامنے لہراتے اسے تڑپانے لگیں، تو دلاور کھانا وہیں چھوڑتے شہروز سے کہہ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ لیکن سر، کھانا… دلاور کی گھری پر شہروز نظریں جھکا کر واپس ٹیبل کی طرف بڑھا۔ یہ آج اسے کیا ہوا ہے؟ کوئی بات نہیں، صبح خود ہی نرمی ناپی پوچھ لیں گی۔ شہروز اتنا کہتے خان سامہ کو آواز دیتے برتن سمیٹنے کا کہہ کر پلیٹ میں چرگے کا پیس رکھتے صوفے کی طرف بڑھا اور LED پر اپنی فیورٹ مووی دیکھنے کے ساتھ ساتھ دلاور چودھری کی بڑی بہن کو کال کرتے ساری بات تفصیل سے بتانے لگا۔ شہروز کی فلم کا ابھی کلائمیکس بھی نہیں آیا تھا کہ دلاور چودھری کی غصے سے دھاڑنے کی آواز بلند ہوتے شہروز کو حاضری دینے کا حکم صادر کرنے لگی۔ شہروز اپنی فیورٹ مووی اور چرگے کا آدھا پیس وہیں چھوڑتے دلاور چودھری کے کمرے کی طرف بڑھا اور دروازہ ناک کرتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ ناک کر کے اجازت لینے کی کیا ضرورت تھی؟ یہاں بھی ویسے ہی بنا ناک کیے آ جاتے، جیسے بنا اجازت لیے میری زندگی میں گھس گئے ہو اور بغیر میری اجازت کے میری ہر بات باہر پہنچاتے ہو۔ دلاور چودھری نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا۔ تو اگر آپ مجھے نہیں بتائیں گے کہ کیا مسئلہ ہے تو کوئی تو ہوگا،
جو آپ سے دل کی بات اگلوا لے گا۔ شہروز نے نگاہیں جھکائے بہت احترام سے منہ بسوڑتے ہوئے جواب دیا۔ تو چلیں جی، آج کی ایپیسوڈ کا اختتام ہم یہیں پر کرتے ہیں اور ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ اگلی ایپیسوڈ انشاءاللہ کل آئے گی، اور تب تک کے لیے اللہ کی امان میں۔ اور پلیز جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو کو لائک کمنٹس بھی کیا کریں۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔